पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एक खुदकश हमला, कम से कम 31 अफराद जाँ बहक। हिंदुस्तान ने मुज़ाहमत की, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान अफगानिस्तान को कसूरवार ठहराया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जो मनाजिर इस्लामाबाद से आ रहे हैं वो मैं आपको नहीं दिखा सकता मुकम्मल तौर पर, मगर जो मैं आपको दिखा सकता हूं उससे आपको खुद ही अंदाजा हो सकता है कि ये कितना भयानक और जानलेवा हमला था जो इस्लामाबाद की एक इमाम बारगाह के अंदर एक बड़े ही महफूज बज़ाहिर तौर पर इलाके के अंदर हुआ। और अब तक जो इतलात आई हैं कम से कम 30 अफराद, मगर ये फिगर्स जाहिरी सी बात है आगे बढ़ सकते हैं। हमला होने के फौरन बाद पाकिस्तान ने इल्ज़ाम की उंगलियां उठाई अपनी दोनों मगरबी और मशरकी सरहदों के ऊपर, और इल्ज़ाम यानी कसूरवार ठहराया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दीगर जो अफगानिस्तान के अंदर मुकीम दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके ऊपर। साथ साथ हिंदुस्तान ने भी इसकी इनकार किया है किसी इन्वॉल्वमेंट से, और बड़ी सख्त उन्होंने तरदीद की है। एक स्टेटमेंट इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हिंदुस्तान की, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम इस अटैक की कॉन्डमनेशन करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ से अफगानिस्तान ने भी इस वाकये की बड़ी शदीद मुज़ाहमत की है और कहा है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा है। साथ साथ एक दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी इसके ऊपर स्टेटमेंट इशू हुआ है, और वो कह रहे हैं कि उनका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं था। फिर बच जाता है आपका दाइश खोरासान, एक ऐसी तंजीम जिससे पाकिस्तान भी लड़ रहा है, अफगानिस्तान भी लड़ रहा है, और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसकी भी एक बुनियादी तौर के ऊपर लड़ाई चल रही है दाइश के साथ। तो पहले बताते हैं कि इस इंसिडेंट के अंदर क्या हुआ। ये जुमे की नमाज के वक्त इमाम बारगाह के अंदर इस्लामाबाद की दारुल हुकूमत के इर्द गिर्द के अंदर ये बेसिकली मौजूद थी ये, और यहाँ पे एक धमाका हुआ। खुदकश हमला कहा जा रहा है इसे इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक, और लाशें हर तरफ पड़ी हुई थी, और तहकीकात इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि जारी है। साथ साथ तकरीबन 170 के करीब जो वहां पे लोग नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे वो जख्मी भी हुए हैं, और अम, इतना बड़ा धमाका था कि कई मील तक इसकी आवाज और जो एक शिद्दत थी वो महसूस हुई। लोग बहुत दूर तक इसको महसूस कर सके इस धमाके को। अफगानिस्तान ने, जिस तरह मैंने जिक्र किया, इसकी फौरन ही उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत हुआ है और इसकी तरदीद की उन्होंने। साथ साथ पाकिस्तानी तालिबान ने भी इससे ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है, मगर पाकिस्तान के जो वजीर दिफा हैं और दीगर और जो स्टेट अपैरेटस के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो खुदकश हमलावर आया था ये अफगानिस्तान से आया था। अगर इनके पास इतनी मालूमात है कि कहां से आया था तो ये इसे रोक क्यों नहीं सके, और ये दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर ही आके क्यों ये सब कुछ हुआ, और मूवमेंट इतनी आसान कैसी हुई, एक्सप्लोसिव्स, ये सब चीजें बड़े सवालिया निशान है। मगर साथ साथ ये भी कह रहे हैं ये जो पाकिस्तान की कठपुतली निजाम है, फस्तायत पे मबनी जो निजाम इस वक्त पाकिस्तान में मबनी है, जिसने सिर्फ तबाही ही बेसिकली पाकिस्तान को दिखाई है और कुछ नहीं कहा किया अभी तक। बलूचिस्तान के अंदर कुछ ही दिन पहले जो पूरे बलूचिस्तान के यानी 12 शहरों या जिलों के अंदर वहां पे जो हमले हुए, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए, उसके अंदर तकरीबन पता नहीं कितनी लाशें गिरी। ऑफिशियली तो डेथ टोल ये कम ही बताते हैं हमेशा, मगर कितने लोग वहां पे जाँ बहक हुए ये पता है कि तकरीबन 200 जो दहशतगर्द थे बीएलए से अपेरेंटली जिनका ताल्लुक था वो वहां पे जाँ बहक हुए, मगर वहां पे भी आग लगी हुई है। अब दारुल हुकूमत के अंदर एक बार फिर ये इतना बड़ा एक मसला हुआ है, और लग रहा है कि ये चीज अब रुक नहीं रही। सुनते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत और इस कठपुतली निजाम, जिसके अंदर मोहसिन नकवी भी शामिल हैं, जिसके अंदर ये उनके दामाद आप कह लें या उनके बहनोई जो हैं वो भी शामिल हैं,
اور یہ کٹ پتلی نظام کے اندر خواجہ آصف جیسے لوگ بھی شامل ہیں. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس واقعے کو لے کر, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کہ اس وقت افغانستان میں بیٹھے دہشت گرد جن کی افغان حکومت جو ہے پشتنائی کر رہی ہے, وہ اس جنگ کو جو ہے اس کا جو ٹیمپریچر جو ہے انہوں نے انکریز کر دیا ہے, اور انہوں نے ایک پیغام آج دیا ہے ہمیں کہ آپ کے تمام علاقے جو ہے ہماری زد میں ہیں. ہم ایک ایک کونے میں لڑیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا جس نے دھماکہ کیا ہے اور اس ماں بارگاہ میں جو آئے ہیں اور جنہوں نے پلاننگ کی, چاہے وہ جدھر بھی ہوں گے نا, آپ کو اگلے چند دنوں میں رزلٹ نظر آئے. وہ افغان شہری تو نہیں, لیکن اس کا ٹریول کتنی دفعہ افغانستان ہوا ہے, وہ معلومات اس کے جسم کے باقی حصے جو ہیں اس کے فرینزک کے بعد ہمارے پاس آ چکی ہیں. یہ تمام جو دہشت گردی ہے اس میں ایک ہی پیٹرن ہے, ایک سائڈ پر داڑھی رکھے ہوئے مذہب کے نام پر دہشت گردی, اور دوسری سائڈ پر لسانیت کی بنیاد پر, صوبائیت کی بنیاد پر BLA کی دہشت گردی ہے. تو یہ تھا موقف پاکستان کی ریاست کا, اور پاکستان کی ریاست کہہ رہی ہے کہ جی یہ جو حملہ ہوا ہے یہ آیا ہے فتنہ الہندوستان سے اور افغانستان کے ذریعے. اب وہ یہ لیبلنگ بھی کرتے ہیں, وہ بلوچستان میں بھی جو اٹیک ہوا تھا اس کی بھی لیبلنگ کی تھی, مگر انڈیا نے فوراً ہی کانڈمنیشن کی ہے اس اٹیک کی. بہت ضروری ہے یہ بتانا کہ ایک طرف پاکستان انگلیاں اٹھا رہا ہے, الزام تراشی کر رہا ہے, اور کوئی موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی اس جنگ کو جو اس نے شروع کی تھی اپنے لوگوں کے خلاف اور پھیلائے اور بڑھائے. مگر دوسری جانب جو پاکستان کے نیبرز ہیں وہ اس چیز کے بہت خلاف ہیں. اب حقیقت جو ہے, حقائق جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جب آپ اپنے ملک کے اندر ہی لوگوں کے خلاف فساد کرنا شروع کر دیں, جب آپ لوگوں کو سیاسی طور پہ محروم رکھیں, جب آپ لوگوں کی معیشت تباہ کر دیں, ان کی لائیولی ہوڈز تباہ کر دیں, جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر پچھلے کچھ سالوں کے اندر, جب آپ کی اکانومی ایک $2 ارب کی کے قرضے کے اوپر منڈرا رہی ہو, کہ آج قرضہ اگر ہمارا ایک مہینے پہلے ایک سال رول اوور ہو رہا تھا, اب اگر مہینے پہ چل رہا ہے کیونکہ متحدہ عرب امارات آپ سے ناراض ہوا ہے, تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں آپ کے ملک کے اندر. بے روزگاری اپنے عروج کے اوپر ہے. ایک گیلپ کا پول آیا, سروے آیا کہ جی پاکستانی پہلے 10 میں سے 3 تھے جو امیدوار تھے مستقبل کے لیے, اب وہ 3.5 ہو گئے ہیں جو امیدوار ہیں مستقبل کے لیے. مجھے نہیں پتا یہ گیلپ کون سے لوگوں کو انٹرویو کر رہا ہے, یہ کیا آؤٹ لک دے رہے ہیں وہ لوگ, کیونکہ جو میرے اطلاعات ہیں, ہمارے فیملیز بھی ہیں, دوست بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور ذرائع وہاں پہ موجود ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے, اکانومی بالکل ہی کلیپس ہونے کے اوپر ہے, انفلیشن پتہ نہیں کس سطح پہ پہنچ گئی ہے, ریپریشن اوپر سے اتنا عروج پہ جا چکا ہے, لوگوں کے خلاف ان کو ٹویٹس کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے, ان کو حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے لیے غائب کیا جا رہا ہے. تو بلوچستان آپ کا جل رہا ہے, خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے دھماکے اور مسئلے چل رہے ہیں, اور اب آپ کے دارالحکومت کے اندر بھی خودکش حملے ہو رہے ہیں. ایک بار پھر ہم نے یہ لہر دیکھی ہوئی ہے. میں نے پاکستان سے 10 سال رپورٹنگ کی ہے کنسسٹنٹلی, اور پھر اس کے بعد ہی میرا رپورٹنگ چلی ہے. جب میں پاکستان سے باہر بھی تھا تو واپس آ کے میں نے کی ہے, وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ چیز پلے آؤٹ ہوتی ہے, رپورٹ کیا ہے اس کے اوپر میں نے. یہ کسی چیز کے کیپیبل ہی نہیں ہے, یہ تو بھکاری فیشسٹ ہیں, ان کا اور کچھ نہیں ہے. امپوز حکومت, زور زبردستی, فسطائیت اور بربریت کے اوپر مبنی, کوئی اس کا رواج نہیں ہے. اور ایک اور چیز, یہاں پہ یہ حملہ ہوا ہے اور آپ کی جو اشرفیہ جسے کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں, مگر وہ ہے وہ کٹ پتلی نظام, وہ منا رہے ہیں بسنت لاہور کے اندر. وہ پیلے کپڑے پہن کے کائٹس اڑا رہے ہیں, گڈیاں اڑا رہے ہیں, وہ بو کاٹا کر رہے ہیں وہ, اور یہاں پہ جو جانیں کٹ رہی ہیں ان کا کسی کو احساس نہیں ہے. تو آپ امیجن کریں, ایک اتنا بڑا ڈسننس ہے. یہ واقعی میں نیرو بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا, وہی والا حساب ہے ان لوگوں کا کہ واقعی میں یہ بانسری بجا رہے ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے پورے ملک میں. شاید آپ کو ایسا نظام ملے جس کے اندر اتنے مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ہوں کہ کوئی آگے راستہ ہی اب نظر نہیں آ رہا. محسن نقوی جیسے لوگ آپ نے مسلط کیے ہوئے اپنی قوم کے اوپر,
فیلڈ مارشل جیسے لوگ آپ نے مسلط کیے ہوئے ہیں, کٹپتلی چھوٹے منشی جیسے وزیر اعظم آپ نے کٹپتلی وزیر اعظم مسلط کیے ہوئے ہیں, آصف علی زرداری جیسے صدر آپ نے اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں, تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اور دوسری طرف بہتری ہے, ان کا بھی یہی حال ہے. اب آپ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, کنٹرولڈ اپوزیشن کی آپ بات کرتے ہیں, 8 فروری کو یعنی کل کے روز آپ کے پاس ایک بڑا یہاں پہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, ایک اپوزیشن پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی مسئلے چلے ہوئے ان کے. اس سے پہلے یہ ایشو ہو گیا. ہر طرف آپ کے مسئلے ہیں. آپ کی یوتھ کمپلیٹلی ڈس انفرینچائز ہو چکی ہے. کوئی یقین نہیں رکھتا اس ملک کے اندر. اب کون رکھے گا اس ملک کے اندر یقین؟ جب یہ آپ کے حالات ہوں گے. اب کچھ دن پہلے آپ کے قازقستان کے صدر آئے, ان کے ساتھ $1 ارب ٹارگٹ ٹریڈ کا آپ نے کہا کہ ہماری امید ہم کریں گے. ابھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ازبیکستان کے صدر شفقت مرزیویف 2 دن کے ایک آفیشیل سرکاری دورے کے اوپر, اور یہ شریف صاحب کٹپتلی وزیر اعظم کے ساتھ ایک ایونٹ اسلام آباد کے اندر کچھ ہی کلومیٹر دور آپ کے کر رہے تھے. وہ کہیں گے بھائی کیا ہو رہا ہے, یہ اس ملک کے اندر انویسٹ کرے گا کوئی آ کے؟ ازبیکستان جیسا ملک جس نے انسرجنسیز دیکھی ہیں, جس نے وہ اسلامک موومنٹ آف ازبیکستان دیکھی ہے, فرغانہ ویلی ان کی جل رہی تھی, ان کے حالات آپ سے بہتر ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو بزنسز ہیں وہ ازبیکستان شفٹ ہو رہی ہیں. کوئی 80 کے قریب میرے خیال سے اپنا آپ نکال سکتے ہیں. ایکچولی I'll just pull it up for you guys. ازبیکستان پاکستان بزنسز. تو 80 companies relocate to Uzbekistan. 3 دن پرانا یہ آیا ہے. Official statement issued after meeting said that 228 Pakistani companies are currently operating in Uzbekistan. 230 کے لگ بھگ کمپنیز آپریٹ کری ہیں پاکستانی کمپنیز ازبیکستان کے اندر. 80 کمپنیز نے ازبیکستان میں پچھلے 1 سال کے اندر پاکستانی کمپنیز نے رجسٹر کیا ہے کام کرنے کے لیے. تو آپ کے حالات یہ ہیں, وہ لینڈ لاک ملک ہے ازبیکستان, اس کا یعنی کوئی سی سے سمندر سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کٹا ہوا ہے وہاں سے. اور آپ کا ملک سمندر میں بیٹھا ہوا ہے, ڈائریکٹ وہاں پہ ایکسیس ہے, اسٹریٹجک لوکیشن کوٹ اینڈ کوٹ, یہاں پہ آپ کی کمپنیز انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی یا اس سے بدتر کوئی آپ کے پاس ایگزامپل نہیں ہو سکتا دکھانے کے لیے کہ اس وقت پاکستان کدھر کھڑا ہے. اچھا, اس کی یہ جو ابھی اٹیک ہوا ہے, اس کی obviously condemnation انڈیا نے کی ہے, افغانستان نے کی ہے, رشیا نے بھی اس کی condemnation کی ہے, کینیڈا نے بھی, مارک کارنی نے بھی اس کی condemnation کی ہے اس اٹیک کی. اور حالات کیا ہیں آپ کے سامنے ہیں حالات. بس دعا گوئی ہے ہم لوگ, اور کیا کر سکتے ہیں, کہ جو شہید ہوا ہے اور جس درندے نے یہ کروایا ہے, اللہ اس سے حساب لے گا انشاءاللہ. مگر آپ کو کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. Do like, subscribe and share this content. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.